नाज़रीन, गजा में जंग बंदी की कोशिशें तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल 60 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पर आमादा हो गया है, मगर क्या हमास इस तजवीज़ को कबूल करेगा? क्योंकि इसराइल की जानिब से मुसलसल गजा की पट्टी का कंट्रोल हमास को देने से इनकार किया जा रहा है और अब भी इसराइल अपनी जारियत गजा में जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ ईरान इसराइल जंग को बंद हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, मगर ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत से सवालात आज भी जवाब तलब हैं। इन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तकरीबन 76 सीट्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से दीगर जमातों को मुंतकिल कर दी गई हैं। इसका मुल्क की सियासी और जमहूरी निज़ाम पर क्या असर होगा, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे अफगान हुकूमत के वादों के बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 40% इजाफा हुआ है और इनमें दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम साहिरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं, इसराइल आमादा हो गया 60 रोज़ा जंग बंदी पर, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमास भी आमादा हो जाएगा। क्या लगता है कि वाकई ही हमास इस तजवीज़ को कबूल कर लेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रंप जो है उन्होंने भी एक पलटा खाया है। अभी एक हफ्ता पहले तक वो बात कर रहे थे कि मुस्तकिल जंग बंदी होगी गजा में जी। अब वो मुस्तकबिल से फिर 60 रोज़ा पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि वो फिर उनका प्यार जो है और उनकी मोहब्बत जाग गई है इसराइल के लिए। दूसरी बात यह है कि ये करीने क्यास नहीं है कि एक मेन स्ट्रीम पार्टी हो डिस्प्यूट की और आपकी ख्वाहिश ही हो कि उसको वहाँ से उठा के फेंक दिया जाए और कोई समझौता कर लिया जाए। किससे करेंगे समझौता आप? वो गजा से हमास को निकालने के बाद पीछे क्या रह जाता है? अब सारी लड़ाई यही तो है। हमास ये समझती है कि फ़लस्तीनियों की सही नुमाइंदा जमात वो है जी। इन्होंने कोशिश की, वेस्ट वालों ने सारों ने कैंप डेविड के नतीजे में एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम की थी जिसके महमूद अब्बास साहब जो हैं वो उसके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे। तो क्या किया उन्होंने सवाए करने के, वो फिर लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाता है, सवाए इसके कि उन्होंने अमेरिका की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक हर वो काम किया जिससे फ़लस्तीनियों की कॉज को नुकसान पहुँचा। जी। आप उनको देना चाहते हैं। फिर हमने एक और दरफुंतनी सुनी, वो जो 26 जून को एक इसराइली अखबार ने खबर शाया की थी कि जी हमास को माइनस करके 4 अरब ममालिक जो हैं वो गजा का कंट्रोल संभाल लेंगे। भाई क्यों संभाल लेंगे? उनकी फ़ौजें लड़ी हैं वहाँ, उनके लोग रहते हैं वहाँ। मतलब कि अजीबो गरीब बात यह है कि आप अनहोनी बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमास इसके ऊपर किसी सूरत भी आमादा होगी और नहीं होना चाहिए। तो जो गुफ्तगू ताज़ा हो रही है उसको आप टेम्परेरी या इंटरम रिलीफ के तौर पर तो ले सकते हैं जी। कि आप 60 रोज़ा जंगबंदी करें, फिर उसके बाद उस दौरान ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मुस्तकबिल गजा में जंगबंदी की राह निकले। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप बुनियादी बात ये कहेंगे कि जी हमास को नहीं होना चाहिए उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि गजा या उस पट्टी में कभी भी कोई अमन होने जा रहा है। एक बात तो है, देखिए हमास ने 2 साल तक एक इतनी बड़ी कुव्वत जिसको इतना गुमान था, जिस तरह हिंदुस्तान के मोदी को बहुत बड़ा गुमान था जो हमने खाक में मिलाया, इसी तरीके से नेतन्याहू का ख्याल ये था कि मैं दिनों में, अगर दिनों में नहीं तो हफ्तों में, अगर हफ्तों में नहीं तो महीनों में ख़त्म कर दूंगा हमास को। हुई ख़त्म। 2 साल की रेजिस्टेंस है। 60,000 पैलेस्टीनियों ने जान दी है अपनी। 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो अपाहज होकर ज़ख्मी होकर बैठे हुए हैं। भूख का हाल ये है कि बिलक बिलक के बच्चे मासूम मर रहे हैं। आप कहते हैं उनको आप माइनस कर देंगे, आप मामे लगते हैं गजा के। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं हमास को कुछ बेहतर समझता हूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि हमास कभी भी इस कंडीशन के ऊपर कोई समझौता करने जा रही है। जी ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि इसराइल के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि ये इस वक्त बेहतरीन मौका है कि गजा के जो कैदी हैं यानी अरबाली जो है जी उनको रिहा करा लिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये इस दफ़ा भी ना हुए तो फिर ये मामला गैर मुतवक्का तौर पर तख़ीर का शिकार होगा। लिहाजा वो ये कहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये उनका अपनी हुकूमत को ज़्यादा मशवरा है, इसलिए कि हमास की पोजीशन तो इसके ऊपर वाज़ेह है। वो ये कह रहे हैं जी कि 251 यरगमाली थे टोटल जी, जिनमें से अभी 49 जो हैं वो हमास के पास है, और इसराइली फ़ौज का दावा ये है कि उनमें से 27 जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। एक बात ये यहाँ वजाहत करना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हमास ने नहीं मारा है, उन्हें इसराइल की बॉम्बिंग ने मारा है।
انہیں اسرائیل کے فوجیوں نے مارا ہے. تو اینی وے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ کام تو نیتن یاہو کا ہے نا, جی یہ کام پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے کہ وہ انشور کرے ایسا کہ یہ یرغمالی واپس آئیں. اس کے نتیجے میں وہ سارے فلسطینی رہا ہوں جنہیں 7 اکتوبر کے بعد گرفتار کیا گیا. اسرائیل کی جیلوں میں جو حال فلسطینیوں کا ہو رہا ہے, ذرا اس کی کہانیاں تو سن کے دیکھیں آپ. جبکہ یہاں سے جو بھی رہا ہو کے گئے ہیں انہوں نے جا کے اس حماس کے لوگوں کے رویے کی تعریف کی ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو انٹینشن ہے اور جو موٹو ہے, ساری گیم صرف 22 یرغمالیوں کی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے بڑی خواہش تو اسرائیل کی یہ ہے کہ حماس مائنس ہو جائے وہاں سے. اس میں بہت ساری آشیرواد ٹرمپ کی حاصل ہے انہیں, لیکن ٹرمپ کو بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے. اسی لیے جو سفارتکاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایجپٹ میں اور دوحہ میں, جی اس میں سب سے پہلے جو وفد پہنچا تھا مذاکرات کے لیے وہ حماس کا تھا. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حماس جو ہے وہ کسی ایسی مذاکرات میں شامل ہوگا جس کے نتیجے میں ان کو غزہ سے مائنس کر دیا جائے؟ تو مجھے یہ بات قرینِ قیاس نہیں لگتی ہے. خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, دیر از نو لمٹ, اسکائی از دا لمٹ فار خواہشات, جی لیکن وہ پوری نہیں ہو رہے ہیں. دوسری طرف حوثی, دیکھیے حوثیوں کا بڑا رول ہے, جی چاہے وہ غزہ کی لڑائی ہو چاہے اس کے بعد اسرائیل ایران کی جنگ ہو, انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا. ٹائنی سا ملک ہے, چھوٹا سا. جی حوثیز بھی جو ہیں وہ ساری پوری مملکت کے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ایک گروپ ہے. اس گروپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس عزم ہو, آپ کے پاس کاز ہو, تو آپ دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ ابنائے ہرمز جس کی بات ہو رہی ہے, اس میں 2 دفعہ افیکٹو ناکہ بندی ہوئی ہے اور دونوں جی دفعہ وہ یمن کے حوثیوں نے کی ہے. جی اور اگر ایران اس کو یعنی اس راستے کو بند کرنے جا رہا ہوتا, جیسا کہ سنا گیا کہ جناب وہ گولڈ مائن جو ہے وہ لوڈ بھی ہو گئی تھی جہاز میں, اب امریکی پریشان ہے کہ وہ ان لوڈ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ, تو اس سے پہلے حوثیوں نے انہیں صرف اپنے میزائل اور ڈرونز کے حملوں سے بند کیا تھا. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ 2 مرتبہ یہاں سے امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر اپنی جگہ چھوڑ کے گیا, بھاگا, اور اسرائیل کے لیے امداد کے لیے جانے والے تمام جہاز روکے گئے. 2-3 کو تو حوثی لے بھی گئے اپنے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حوثیز جو ہیں وہ اس ڈسپیوٹ کا کہہ لیجیے, اس جنگ کا کہہ لیجیے, اسینشل حصہ ہیں. اب اسرائیلی جو ہیں وہ ڈرا رہے ہیں ان کو کہ بھائی آپ نے دیکھا ایران میں B-2 بامبرز نے کیا کیا ہے, اب آپ کی باری ہے, وہاں بھی آئیں گے, دورہ کریں گے وہاں کا بھی. او بھائی, ایک تو یہ کہ B-2 بامبر آپ کے پاس نہیں ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی دیکھ لیا ہے کر کے نا استعمال B-2 بامبرز کو. وہ آپ کی اس گھٹیا خواہش اور اس ذلیل ترین خواہش کی تکمیل میں اور سازش کی تکمیل میں دوبارہ B-2 بامبر لے کے نہیں آئیں گے. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. جو ہوا ہے اس کی کاسٹ پوچھے ذرا امریکہ سے کیا پڑی ہے ان کو. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, تو یہ جو ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کا ان کے اوپر رتی بھرا اثر ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ حوثیز جو ہیں دے آر آلسو ون اسٹیک ہولڈرز ان دا ہول ڈسپیوٹ. یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے جناب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ قطر اور مصر نے جو ہے وہ حتمی تجویز دینی ہے, تو کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کوئی درست فیصلہ کیا جائے گا, کیونکہ ایک مسلم ٹائی بھی ہے ان کے ساتھ؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے ٹرمپ نے کہ حتمی دستاویز جو ہے اس حوالے سے وہ مصر اور یعنی قطر جو ہے وہ مل کے پیش کریں گے. یقینی طور پہ یہ دونوں ہی ملک جو ہیں یہ جو سفارتکاری ہے اس کی سہولت کاری کے حوالے سے ان کا بڑا نمایاں رول ہے. جی قطر میں بہت سارے مذاکرات کے راؤنڈز جو ہیں وہ قطر میں ہوئے ہیں, عمان بھی ہے اس میں شامل, لیکن ایجپٹ جو ہے اب اس لیے مین کریکٹر ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر بھی ہے. رفح کی پٹی جو ہے وہ ایجپٹ کا بارڈر ہے نا جی, غزہ اور ایجپٹ کا. اینی وے, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن نکلے گا جس میں حماس مائنس نہ ہو, جنگ بندی ہو جائے, قیدیوں کا تبادلہ بھی ہو جائے, اور پھر ایک پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا کے غزہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہو. جی بخاری صاحب, لیکن جتنی ڈائیورژن دیکھی جا رہی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان, حماس اسرائیل کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جب تک اسرائیلی فوجی یہاں سے نہیں نکلیں گے تب تک جنگ بندی نہیں ہوگی, اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ حماس کے وجود کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو کیا ایسی صورتحال میں کوئی جنگ بندی آپ کو واقعی ہی پریکٹیکل لگ رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل وہ اسرائیل نہیں ہے جو ایران سے جنگ سے پہلے تھا. جی جو متھ تھی وہ ٹوٹ چکی.
جس طرح سے بلیڈ کیا ہے اسرائیل نے، اب اس کو بھی اپنی تعمیر نو کرنی ہے، کیونکہ بربادی وہاں بھی کم نہیں ہے جی، اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وی آر فالبل. صرف کانسیپٹ جو ہے وہ آئرن ڈوم کا وہ نہیں بچائے گا. ثابت کر دیا نا، ایران نے سب سے بڑی اچیومنٹ ایران کی ہے کہ اسرائیل کی وہ جو متھ تھی کہ یہ انڈسپینسیبل ہے، یہ انفالبل ہے، وہ ختم ہو گئی. تو اب اسرائیل بھی سوچ سمجھ کے مذاکرات میں آگے بڑھے گا. یہ اس کے پاس یونیلیٹرل پاور نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا ہے. جی. اس کی قوم کے اندر دیکھا نہیں آپ نے کیا حال ہے پچھلے دنوں سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں. ان کی اپوزیشن کو چھوڑیں، جو لوگ یعنی رہا ہو کے آئے ہیں ان کے والی وارثان بھی، جو لوگ ابھی قید میں ہیں ان کے والی وارثان بھی، اور جنرل پبلک وہ اب تک آئی ہوئی ہے نیتن یاہو سے. نیتن یاہو کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے. نیتن یاہو ورلڈ کو ڈکٹیٹ کرانے کی پوزیشن میں اب بالکل نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ قوت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے جس قوم نے قربانیاں دی ہوں، جس قوم نے جنگ لڑی ہو اور جیتی ہو، اس کے حوصلے مختلف ہوتے ہیں. انہوں نے IAEA کو کہا بائے گڈ بائے. اس کے لیے بھی بڑے گٹس چاہیے، یہ عام حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے. جی، وہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ IAEA کے معائنہ کاروں نے خاص طور سے جواز مہیا کیا ٹرمپ کو اس جنگ کے آغاز کا. جی، 22 سال تک، 20 سال سے زیادہ وہ ایک لفظ نہیں بولے کبھی کہ ایران نے کوئی وائلیشن کی ہے. اچانک اس جنگ سے 2 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے درفنتنی چھوڑی کہ جناب وہ یہ ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں جس طرح کرتے وہ. تو وہ جواز بنا امریکہ کے جنگ میں کودنے کا، جی ایران جو ہے جی وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے جی. حالانکہ ایران کی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے انہوں نے ہمیشہ ڈینائی کیا ہے کہ نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ ہم نے ایسا کیا ہے. لیکن ایک بات انہوں نے ہمیشہ ساتھ کہی تھی، پروائزر جس کو کہتے ہیں ہم، کہ اگر آپ نے ہمارا ناطقہ بند کرنے کی کوشش کی تو یہ آپشنز ہم سے دور نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب IAEA کے جو معائنہ کار ہے ان کو تو انہوں نے کہا جی ادھر تو آپ دیکھیے گا بھی نہیں اب. جی، مگر خاص طور سے جو اس کا سربراہ ہے، کیا نام ہے رافیل ان کا؟ گروسی. جی، رافیل گروسی. رافیل گروسی کو تو کہا ہے تم تو پلٹ کے دیکھنا نا اس طرف. جی، اس کے لیے آپ کو سٹرینتھ چاہیے. جی، آپ اتنے بڑے فیصلے جو ہیں، اتنی بڑی اہم قانون سازی جو ہے وہ قوت کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. جی، لیکن جو اس سے بڑا ڈینجرس بات ہے اس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. جی ضرور. ایران کی لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے، میں اس لیے ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا لاسٹ اسٹیپ. ایران کی لیڈرشپ کہہ چکی ہے یہ کہ اگر ضروری ہوا تو ہم NPT چھوڑ دیں گے. جی، NPT از نان پرولیفریشن ٹریٹی، جی، جس کا سگنیٹری ہے وہ. اور دکھ بھی اس کو یہی ہے کہ جو سگنیٹری نہیں ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہا، اور جنہوں نے سگنیٹری ہیں، جنہوں نے معائنہ کاری کی اجازت دی سال سے، ان کے خلاف آپ چڑھ دوڑے ہیں. جی. تو یہ ایک اور بڑی ریپڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اب ان کو کہا ہے کہ جناب تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. اب آ جائیں جناب. بخاری صاحب، اگر یہ تعاون معطل جس طرح سے ایران کر رہا ہے اور پھر NPT چھوڑنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ اب ایران زیادہ اپنا جو ہے نیوکلیر پروگرامز کو پرسو کرنا چاہ رہا ہے؟ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے میرے خیال سے بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، جب سے جنگ بند ہوئی ہے اس کے بعد سے ایرانین لیڈرشپ ڈینائل موڈ میں تھی کہ ہمارے نیوکلیر تنصیبات کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. جی، لیکن اچانک کل جو ہے وہ وزیر خارجہ ان کے جو ہیں عباس عراقچی ہیں. جی، 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 انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی شدید نقصان پہنچا ہے اور ہم جو ہے اس کا تخمینہ لگا رہے ہیں اور اس کو اسیس کر رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے امریکہ کی بمباری سے. مجھے لگتا ہے کل کے پروگرام میں آپ نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا، انہوں نے اس پر عمل کر لیا. ہاں، وہ اس لیے کہ اگر آپ یہ ڈھول بجاتے رہیں گے کہ کچھ نہیں ہوا تو وہ جنہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک دفعہ پھر آمادہ ہو جائیں گے نا اس کے اوپر کہ اچھا ایک اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں. میرے خیال سے دس از اے ویری انٹیلیجنٹ موو. یس، کہ ڈیفینیٹلی. بھائی ہمیں ابھی نہیں پتا، بہت نقصان ہوا ہے، ہم اسیس کر رہے ہیں، دیکھیں گے. لیکن جو بیانات پچھلے ہفتے اس سے پہلے تک آتے رہے وہ یہ تھے کہ نہ صرف یہ کہ اتنا نقصان نہیں ہوا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو پرسو کرنا نہیں چھوڑیں گے. جی، ٹھیک ہے جی. جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کچھ تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ ایران بم بنانے سے کچھ مہینے پیچھے چلا گیا ہے، بالکل اس کی قوت جو ہے بم بنانے کی وہ ختم نہیں ہوئی ہے. جی. تو اٹس اے متھ. یہ اس وقت ایک سوالیہ نشان ہے. آنے والے دنوں میں میرے خیال سے اس کے اوپر مزید روشنی جو ہے وہ ڈالتے رہیں گے. جی 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 بخاری صاحب، ابھی ہم جنگ بندی کی بات کر رہے تھے غزہ میں. یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، بیکاز ابھی وہ نوبل پیس پرائز کو جو ہے وہ پرسو کر رہے ہیں. تو دیکھیے، ہمیں جو اشارے مل رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ان سے آج ایک جرنلسٹ نے پوچھا
جی کہ نیتنیاہو اگلے ہفتے آ رہے ہیں یہاں، کیا اس سے پہلے جنگ بندی ہو جائے گی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس میں جو پوشیدہ تو نہیں، جو اس میں واضح اشارے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اس کا امکان ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا جی قیدیوں کا سویپ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں اس کا بھی امکان ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو دس از اے اسٹیپ جی ٹوورڈز پرماننٹ سیز فائر ان غازہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی اپنی ریپوٹیشن بھی ایٹ سٹیک ہے، بالکل اور دوسرا یہ کہ وہ پیس میکر کا جو رول لے کے الیکشن جیتے تھے، یوکرین کی جنگ بند کراؤں گا، اور یہ اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب میں نے امریکہ کی پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی بند کرائی تھی، اور اگر وہ یہ جنگ بھی بند کرا دیتے ہیں تو پیس پرائز سے کتنے نہیں گیا، اس کو جی یوں کہتے ہیں۔ جی وقار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہوپ فلی غزہ میں جلد جنگ بندی ہو جائے۔